لبیک یا حبیب من، لبیک سیدی، لبیک یا امامنا، لبیک مرشدی، لبیک مرشدی، لبیک مرشدی. The year is 1924 as the Muslim Caliph lays the foundation for London's first mosque facing Mecca. 1970 میں افریقہ کے دورے کے بعد جب حضرت خلیفۃ المسیح الثالث جب لندن آئے تو نصر الجہاں اسکیم کا اجرا بھی یہاں سے ہی کیا گیا تھا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آج مورخہ 22 اپریل سن 2003 مسجد فضل لندن میں مکرم و محترم صاحبزادہ مرزا مسرور احمد صاحب سلمہ ربہ کو خلیفۃ المسیح منتخب کیا. Four caliphs of the Ahmadiyya Muslim community, they have led and offered the prayers in this mosque for a long period of time. This program is a special program with regard to the Khilafat Day that is celebrated in the Ahmadiyya community. Mosques are there all over the world, but the unique distinction of this mosque, which is known as the London Mosque, while the proper name of the mosque is Fazl Mosque, a mosque full of blessings of Allah. The unique distinction of this mosque is that this is the very first mosque built outside India, where the foundation of the community was laid by the promised Messiah alayhi salatu wasalam. May peace and blessings of Allah be upon him. The institution of Khilafat, the spiritual successorship in Islam, that is mentioned in the Holy Quran. Allah Almighty has mentioned very clearly, and He has given a very clear, outstanding promise to the believers that Allah Almighty is going to establish the institution of Khilafat when a prophet dies. The recitation which you are going to listen now, that comes from the Holy Quran, in which God Almighty has mentioned the promise, divine promise, regarding the establishment of Khilafat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. Allah has promised to those among you who believe and do good works that He will surely make them successors in the earth, as He made successors from among those who were before them, and that He will surely establish for them their religion, which He has chosen for them, and that He will surely give them in exchange security and peace after their fear. They will worship me, and they will not associate anything with me. Then whoso is ungrateful after that, they will be the rebellious. And observe prayer, and give the zakah, and obey the messenger, that you may be shown mercy. We are presenting to the viewers of Ahmadiyya Muslim International Television a very special program with regard to the Yawm-e-Khilafat, Khilafat Day. In this program, very briefly, we will be introducing the 5 personalities chosen by Allah Almighty in their respective times to head the Ahmadiyya Muslim community. Let's begin with the first one. Hazrat Maulana Nuruddin Sahib was a great scholar, a saint, a very religious person, a devout follower of the promised Messiah. So much so that in one place, the promised Messiah has mentioned that he follows me just like the pulse of the person follows the heartbeat. That great tribute has been made for him because he was completely devout. He always complied with whatever was asked from him. So when he became the Khalifa, the very important and fundamental task which he performed was to establish the significance of Khilafat in the minds of all the Ahmadis, to make them believe that now our way forward is through Khilafat. In order to fulfill the needs, medical needs, he established a dispensary which later on became a full-fledged hospital, which is nowadays known as Noor Hospital, dedicated to his name. Now we are going to have a look at his establishment and his achievements during his time. آئے بھی اور آ کے چلے بھی گئے وہ ایام سعد ان کے بسرعت گزر گئے. سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد خدائی تصرف کے تحت پہلے سے ہی تمام لوگوں کی نظریں حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف تھی. ممبران صدر انجمن احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے سامنے یہ درخواست کی کہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے خلیفۃ المسیح الاول کی منصب پر فائز ہوتے ہوئے آپ جماعت کی بیعت لیں. آپ نے فرمایا میں 2 نفل ادا کروں گا، اس کے بعد جواب دوں گا. 2 نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے فرمایا چلیں اب ہم اسی جگہ چلتے ہیں جہاں ہمارے باقی بھائی ہمارا انتظار کر رہے ہیں. مقام ظہور قدرت ثانیہ میں آپ تشریف لائے. اس وقت آپ نے ایک دردناک تقریر فرمائی، بیعت نام ہے بک جانے کا. آج کے بعد جب آپ میرے ہاتھ پر تجدید بیعت کر لیں گے تو آپ کی اپنی مرضی نہیں رہے گی. چنانچہ 27 مئی سن 1908 عیسوی کو اسی مقام پر تمام جماعت نے بالاتفاق آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا پہلا جانشین منتخب فرمایا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی. ناظرین، یہی وہ مقام ہے جہاں پر قدرت ثانیہ یعنی خلافت علی منہاج النبوت کا ظہور عمل میں آیا.
مخالفین احمدیت نے سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ کے منصب خلافت پر متمکن ہونے کے بعد جماعت کو توڑنے کی ہر ممکن کوشش شروع کر دی۔ جماعت کے قادیان سے اخراج کا زہریلا پروپیگنڈا پھیلایا گیا، احمدیت کے ارتداد کی افواہیں اڑائی گئیں اور ہندوستان کے مختلف مقامات میں جماعت کے خلاف جلسے بھی کیے گئے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بعض ماننے والے جو اپنے زوم میں اپنے آپ کو جماعت کی رہنمائی کرنے کا اہل سمجھتے تھے یا سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی قائم کردہ انجمن کو خلافت سے بڑا سمجھتے تھے، ان کا ظہور بھی خلافت اولیٰ کے دور میں ہی ہوا۔ ان افراد نے سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت تو کر لی تھی، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد مبارک میں مسلسل 6 سال جماعت میں خلافت کے خلاف ریشہ دوانیاں کرتے رہے۔ اس کے بعد جماعت کے اندر یہ سازشیں شروع ہو گئیں اور یہ باتیں شروع ہو گئیں کہ خلیفۃ المسیح کا مقام کیا ہے، اس کے اختیارات کیا ہے، کیا انجمن وہ خلیفہ سے بالا اور اعلیٰ ہے یا خلیفہ وہ اعلیٰ اور بالا ہے۔ بعض ممبران صدر انجمن احمدیہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک جمہوری نظام ہے، جیسے جمہوریت میں صدر مملکت ہوتا ہے اور سارے اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہی یہاں پہ بھی ہونا چاہیے۔ جب حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان اقاویل کا پتہ چلا تو آپ نے سختی سے منع کیا کہ خلیفہ وہ نبی کا قائم مقام ہوتا ہے، اس کا جانشین ہوتا ہے، انجمن لاکھ انجمنیں اس کے ماتحت ہوتی ہیں اور انجمن کو ہر وہ حکم ماننا ہوگا جو میں ان کو بحیثیت خلیفۃ المسیح کہوں گا۔ خلافت کے من جانب اللہ ہونے اور خلافت کے مقام اور احترام کی اہمیت کو افراد جماعت کے دلوں میں راسخ کرانے کی غرض سے اور خلافت کے متعلق حتمی فیصلہ لینے کی غرض سے سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ نے جماعتی شورا کا حکم دیا، اور اس حکم کے بعد تقریباً 200-250 نمائندے سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کے مطابق 30 جنوری سن 1909 عیسوی کی رات تک یہاں قادیان پہنچ گئے۔ آخر فجر کی اذان ہوئی، حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھانے کے لیے مسجد مبارک میں تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہاماً سورہ بروج کے پڑھنے کا حکم دیا۔ اس کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تلاوت بہت ہی خوش الہانی اور سوز و گداز اور درد سے کی تو مسجد گویا ماتم قدح میں بدل گئی۔ اس نماز کے بعد ایسا محسوس ہونے لگا کہ اب کسی کے بھی دل میں خلافت کے خلاف کوئی منصوبہ باقی نہیں رہا ہے، لیکن جیسے ہی سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لے گئے، عمائد انجمن نے یہ لیکچر دینا شروع کر دیا کہ اب سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ اس بارے میں کوئی تقریر نہیں فرمائیں گے، اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جانشین اور خلافت اور جماعت کی جو حاکم ہے وہ انجمن ہی ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے سب کو مسجد مبارک کی چھت پر جمع ہونے کے لیے کہا۔ آپ اوپر چھت کی طرف تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا، میں اس مقام اور اس جگہ کھڑا ہوں گا جو مسجد کا حصہ میرے آقا نے تعمیر کروایا ہے۔ آپ نے وہاں کھڑے ہو کر ایک تقریر فرمائی اور ساری جماعت کو فرمایا، یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لو کہ خلافت یہ قرآن کے احکام کے مطابق ہے، لا یستخلفنہم فی الارض، مجھے کسی انجمن نے خلیفہ نہیں بنایا ہے، مجھے اللہ نے خلیفہ بنایا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ کا فرمان ہے کہ میں خلیفہ بناؤں گا، کوئی دوسرا خلیفہ نہیں بنائے گا، میں اللہ کا مقرر کردہ خلیفہ ہوں اور رہوں گا،
اور انجمن میرے ماتحت رہے گی اور میرے احکام کے مطابق اس کو کام کرنا ہوگا۔ بالاتفاق سارے افراد نے اس بات کو قبول کیا، اور وہ افراد جو آپ کے خلاف باتیں کر رہے تھے آپ نے ان سے اثر نو آپ نے بیعت لی اور ان کو سمجھایا کہ جو نصائح میں نے ابھی کی ہیں اس کے اوپر پوری طرح کاربند رہیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ مقام خلافت کی عظمت کو قائم کرنے کے سلسلہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جماعت پر اس قدر احسان ہے کہ اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ چه خوشبو دے اگر ہر یک ز امت نور دی بودے ہمیں بودے اگر ہر دل پر از نور یقین سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام جہاں ایک طرف ایک خدا کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، وہاں دوسری طرف آپ ان کے مختلف ذرائع سے خدمت بھی بجا لا رہے تھے۔ بے انتہا دینی مصروفیات کے باوجود آپ ضرورت مندوں کے علاج کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے رہتے تھے۔ سن 1883 عیسوی کا سال آتے آتے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی مصروفیات کافی بڑھ گئیں اور لوگ بھی کثرت کے ساتھ قادیان آنے لگے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی مشیت خاص اور سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کے طفیل آپ علیہ السلام کو حکیم الامہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الاول مولانا نور الدین صاحب کی شکل میں ایک سلطان نصیر عطا ہوا۔ 1893 میں حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادیان میں مستقل طور پر تشریف لے آئے۔ آپ اس وقت ہندوستان کے چوٹی کے حکیم تھے اور اطباء میں آپ کا نام صف اول میں شمار ہوتا تھا، اور آپ مہاراجہ جموں کے پاس بطور ایک معالج اور طبیب کے وہاں ملازم بھی تھے، لیکن بعد میں آپ نے یہ ملازمت ترک کر دی اور اپنے گاؤں بھیرا میں آپ نے ایک ہاسپٹل کھولنے کا ارادہ کیا۔ آپ کسی کام سے 1893 میں لاہور پھر قادیان آئے، اور حضرت مسیح حسین کے ارشاد پہ پھر مستقل قیام آپ کا یہاں ہی ہو گیا۔ یہاں آپ نے طبابت کا کام بھی شروع کیا خدمت خلق کے طور پر، اور وہ جگہ آج بھی ہے، اگرچہ کہ وہ دکان یا کمرہ نہیں ہے، وہ اس وقت کچا تھا جو بعد میں منہدم ہو گیا۔ وہاں پر حضور یہ علاج اور معالجہ کرتے تھے۔ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ دور دور سے لوگ علاج کے لیے آتے تھے، اور آنے کے بعد پھر ان کی جب حضرت مسیح السلام سے ملاقات ہوتی تھی تو وہ حضرت مسیح السلام کے چہرہ مبارک اور آپ کے خطاب یا تقریر کو سن کر متاثر ہوتے تھے اور جماعت احمدیہ میں شامل ہو جاتے تھے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظیم الشان قربانی کا ان الفاظ میں ذکر فرمایا: بیچارہ نور الدین جو دنیا کو عموماً لات مار کر اس جنگل قادیاں میں آ بیٹھا ہے، بے شک قابل نمونہ ہے۔ بہتری تحریکیں ہوئیں کہ آپ لاہور میں رہیں اور امرتسر میں رہیں، دنیاوی فائدہ طبابت کی روح سے بہت ہوگا، مگر کسی کی بات انہوں نے قبول نہیں فرمائی۔ میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سچی توبہ کر کے دین کو دنیا پر مقدم رکھ لیا ہے۔ ناظرین، دارالمسیح کے مشرقی جانب یہ وہ مقام ہے جہاں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطب قائم تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک یہ مطب مسلسل مخلوق خدا کی خدمت کرتا رہا۔ دور دراز سے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علاج کرنے کی غرض سے قادیان بھی آیا کرتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان خدمات پر بہت خوش تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں: مولوی صاحب بھی
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہیں، ان کے ذریعہ کئی غریبوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبی خدمات کو جاری رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف ادویات منگوا کر اس مخصوص بکس میں رکھا کرتے تھے اور ضرورت مندوں کا علاج بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں اس فیض کو جاری رکھا۔ 13 مارچ 1914 کو آپ کو وفات ہو گئی۔ اس کے 3 سال کے بعد اس فیض کو جاری رکھنے کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کے نام پر نور ہسپتال کی ایک نئی عمارت بنوائی اور اس کا قیام فرمایا اور اسے جاری فرمایا۔ یہ 1917 کی بات ہے۔ 1947 تک یہ ہاسپٹل کام کرتا رہا۔ اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ریتی چھلہ میں جدید عمارت اس نور ہسپتال کی تعمیر کی جائے۔ وہ تعمیر کی گئی اور 13 جنوری 2006 کو حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصرا عزیزہ نے اس کا افتتاح فرمایا۔ تو نور ہسپتال کا فیض جو حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جاری ہوا، آج بھی ہے۔ 2017 میں اس کی تاسیس پر 100 سال مکمل ہو گئے تھے۔ 2017 میں ایک شاندار تقریب یہاں پر ہوئی اور وہ کارہائے نمایاں جو جماعت احمدیہ نے طبابت علاج کے میدان میں ادا کیے، اس کے بارے میں تفصیل سے لوگوں کو بتایا گیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن عزیز نے نور ہسپتال کی طرف خصوصی توجہ فرمائی اور ہر جدید قسم کے آلات جس کی علاج کے لیے ضرورت تھی وہ سارے کے سارے یہاں میسر ہیں۔ قابل اور ماہر ڈاکٹر ہیں اور سارا علاقہ اس فیض سے فیض یاب ہو رہا ہے، جس کی ابتدا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور بعد ازاں حضرت خلیفۃ المسیح اول سے شروع ہوئی تھی۔ خدمت انسانیت کی داغ بیل سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے گھر میں مریضوں کا علاج کرتے ہوئے ڈالی، جسے حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری رکھا۔ اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے آئندہ خلفائے احمدیت نے اس خدمت کو مزید تقویت دی اور مزید وسعت دی۔ آج جماعت احمدیہ دنیا کے مختلف مقامات میں اس خدمت کو جاری رکھے ہوئے ہے اور اس میدان میں ترقی کرتی چلی جا رہی ہے۔